रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 16 रबी अव्वल है, 13 अक्टूबर है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारी जो है वो मुख्तलिफ आपने नशरियात देखी पूरे मुहर्रम की, और उसके अलावा अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो भी मसाइब थे उनको वो बिल्कुल तारीख के हिसाब से आगे लेकर बढ़ा गया। आज हमारा ये जो है वो एक नया एक और आगे बढ़ के कदम है, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं नहजुल बलागा की। इस प्रोग्राम का नाम ही नहजुल बलागा है, और इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन के खुतबात, उनके फरमुदात, उसकी पूरी शरह की जाएगी। आज चूंकि तारुफी प्रोग्राम है तो नहजुल बलागा के बारे में जो बड़े बड़े मौरकीन गुजरे हैं और लिखारी गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे, उन्होंने अपनी कुतुब के अंदर, अपनी किताबों के अंदर क्या कुछ नहजुल बलागा के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन बहुत सारी शिया व सुन्नी तमाम ही जो है वो शख्सियतों को लेकर आपकी खिदमत में हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे कि किन किन शख्सियात ने नहजुल बलागा के हवाले से क्या क्या इजहार राय किया। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब, रईस मजलिस उलमाए शिया हिंद हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह अज़्ज़ज़कुमुल्लाह। इंशाअल्लाह खुदा सलामत रखे आप सबको। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला, जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ किया कि ये हमारा आज जो है वो नहजुल बलागा के उन्वान से पहला प्रोग्राम है, और आज से हम नहजुल बलागा के ऊपर जो है वो उसकी शरह के ऊपर, उसके आलमी पैगाम के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सदाए इमाम अली ने फरमाया कि पूछ लो इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते में जानता हूँ। ये तमाम चीज़ें लोगों को मजालिस के ज़रिए, मुख्तलिफ महफ़िल के ज़रिए से सुनाई जाती हैं। तो इसको एक बाकायदा इल्मी सिलसिला जो है वो यहाँ से आज से हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो आज पहला जो प्रोग्राम है वो तारुफी प्रोग्राम रहेगा। क़िबला, तारुफ नहजुल बलागा के हवाले से अगर मैं आपके महज़र में सवाल करूं कि ये इसको मुरत्तब किसने किया, इसकी तारीख क्या है, इसका तारुफ क्या है, और क्या ये सारा मौला अमीरुल मोमिनीन का ही कलाम है ऐसे कहा जाता है, तो इसको इतने बड़े बड़े खुतबों को किस तरह से लिखा गया, तारीख क्या कहती है? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुसाइदीन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। ज़ाहिर है कि आज गुफ्तगू उस अज़ीम शख्सियत के अक़वाल और बयानात और पैगामात और उसके अज़ीम बयानात के मुताल्लिक़ है, जिसके लिए ये लफ्ज़, ये कलिमा, ये जुमला बहुत मशहूर है कि तहता कलामिल खालिक़ फ़ौक़ा कलामिल बशर, कि जिसका कलाम, जिसका बयान, जिसकी गुफ्तगू खालिक के कलाम से नीचे और मखलूक के कलाम से बाला है। यानी बशर ये सोच नहीं सकता, तुयूर तख़ील बशरी उस कलाम तक और उस बयान तक उनकी रसाई नहीं है जो कलाम मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब के हैं। आज उस अज़ीम शख्सियत और उस अज़ीम ज़ात के हवाले से गुफ्तगू होनी है कि जिसकी सदा आलम बशरियत को महमेज कर रही है, बेदार कर रही है, जगा रही है। सदा इमाम अली मौलाए मुत्तक़ियान की सदा उम्मत इस्लामिया, उम्मत मुस्लिमा और दुनिया बशरियत को बेदार करने के लिए काफ़ी है। नहज बलागा
چونکہ جو خطبات کی شکل میں ہے، رسائل کی شکل میں ہے، حکم اور اقوال کی شکل میں مرتب کیا ہے سید رضی نے۔ سید رضی سے پہلے اسبغ بن نباتہ مولائے متقیان کے کلام کو، بیان کو نوٹ فرماتے تھے، لکھتے تھے اسے، لیکن یہ ذخیرہ یا ذخائر کلام علی بن ابی طالب کی کتاب کی شکل میں مولا کا کلام نہ آ سکا، لہذا سید رضی نے جب ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا خصائص الائمہ، یہ بہت ہی اہم موضوع پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین نوٹ کریں کہ سن 1400 کے قریب سید رضی نے خصائص الائمہ ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں موضوع صاحب سید رضی نے مولائے متقیان کے کلام کو، بیان کو، کچھ رسائل کو، کچھ گفتگو کو نقل کیا، نشر کیا اور اپنی کتاب میں جب جگہ دی۔ مولا کے جب کلام کو عالمی سطح پر لوگوں نے پڑھا تو گزارش کی سید رضی سے کہ اس عظیم شخصیت، اس نورانی شخصیت، اس امام کائنات کے کلام کو یکجا کیا جائے اور اسے ایک عظیم کتاب کی شکل دی جائے۔ تو سن 400 ہجری میں علامہ رضی نے اپنی کوشش اور کاوش اور محنت اور بہت ہی وقت صرف کر کے سید رضی نے مولائے متقیان کے کلام کے ذخائر کو، حکم کو، رسائل کو، خطبات کو جمع کیا اور معتبر ترین حوالہ جات ظاہر ہے کہ اس کا استعمال کیا، اس سے استفادہ کیا اور اس سے استنارہ کیا، اور مرتب کر کے اس کتاب کا نام رکھا نہج البلاغہ۔ نہج کہتے ہیں راستے کو، سلیقے کو، تو نہج البلاغہ ظاہر سے بات دنیائے متقین اور دنیائے ادبا، عقلاء، فصحاء یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں، یہ لفظ بہت اہم کہنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت تک یہ مقدمہ پیش کیا کہ پوری کائنات میں تعلم الناس الخطابۃ والکتابۃ، پوری دنیا میں لوگوں نے جو بولنا سیکھا ہے، میں فصاحت و بلاغت کی بات کر رہا ہوں، لوگوں نے جو بولنا اور لکھنا سیکھا ہے وہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے کلام کے ذریعے سے۔ آج بھی مصر ہو یا دنیا ادب اور دنیا لٹریچر میں کوئی شخص ادیب نہیں بن سکتا، فصیح و بلیغ کلام نہیں کر سکتا اگر وہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے کلام سے استفادہ نہ کرے۔ تو زبدتاً یہ کہ مولائے متقیان جلال کائنات، جمال کائنات، نور کائنات، تفسیر کائنات، تنویر کائنات، تبجیل کائنات، توقیر کائنات، ہادی کائنات، مولائے کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے یا ان کا کلام ہے، ان کے بیانات ہیں، ان کی صدا ہے عالم بشریت کو بیدار کرنے کے لیے بشکل نہج بلاغہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیزی سے قبلہ آگے بڑھیں گے اب شخصیات کی جانب، کیونکہ آج ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے ہم پورا صرف کرنا چاہتے ہیں اس میں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے کن کن علماء نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، انہوں نے نہج البلاغہ کو جب پڑھا، جب اس کو اسٹڈی کیا، جب اس کے کلام کی نہج کو دیکھا تو فرط حیرت میں آ گئے اور انگوش بدندان ہو گئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کہے بغیر گزارا نہیں ہے کہ وہ انسان کچھ نہ کہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیں گے اہل سنت کے مشہور عالم دین جنہوں نے 20 جلدوں کے اوپر نہج البلاغہ تصنیف کی، جن کا نام ابن ابی حدید ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے عالم بشریت کو نہج البلاغہ کے حوالے سے کیا پیغام دیا جب انہوں نے 20 جلدیں، یعنی 20 جلدیں انہوں نے تصنیف کی، تو ان کا کیا پیغام جاتا ہے پوری دنیا کے لیے؟ جزاکم اللہ۔ دنیا بشریت کے، عالم اسلام کے ایک بہت بڑے شارح اور بہت بڑے مصنف، بہت بڑے ادیب اور بہت پڑھی لکھی شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے ابن ابی الحدید، جن کا نام ہے، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے جس نے یقیناً نہج بلاغہ کی جب شرح کی تو ایک کتاب نہج بلاغہ کی شرح کرنے میں ناظرین 20 جلدیں، 20 جلد، 20 مجلدات کا استعمال کیا مولا کے کلام کو بیان کرنے میں، اس کی شرح کرنے میں۔ تو یہ ابن ابی الحدید ہیں۔
ان کا کلام جو ہے وہ یہ نہج بلاغہ کے شرح نہج بلاغہ کے مصنف ہیں، اور 655 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ 655 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نہج بلاغہ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جملہ نوٹ کیجئے گا: ایھا الاحباء ایھا العلماء النبلاء الشرفاء الحاضرون المکرمون والمکرمون والمشرفون والمشرفون، اقدم الیکم بعض الكلمات من علماء اہل السنت، واقدم الیکم ایضا بعض كلمات او الاقتراحات من المفكرين والادباء والنبلاء ان شاء الله، فان شاء الله انتم تستفيدوا من برکات کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ابن حدید کہتے ہیں کہ ان کثیرا من فصول داخل فی باب المعجزات۔ کیا جملہ لکھ دیا، خدا کی قسم جب یہ جملہ لکھا ہے نا تو دنیا خرد نے سلام کیا ابن ابی الحدید کو کہ آپ نے جو جملہ لکھا ہے نا کثیرا من فصول نہج بلاغہ، انہوں نے نہج بلاغہ کو جب پڑھا، کس نے؟ ابن ابی الحدید نے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے فصول، کہتے ہیں فصل کی جمع ہے، چیپٹرز، باب۔ کہتے ہیں میں نے جو نہج بلاغہ کے چیپٹرز اور باب کو پڑھا، اس میں بہت سارے ایسے چیپٹرز اور باب ہیں جس میں فی باب المعجزات المحمدیہ لاشتمالها علی الاخبار الغیبیہ، فرماتے ہیں کہ ایسے چیپٹر ہیں اس نہج بلاغہ کے اندر کہ جو معجزات سے بھرے ہوئے، یعنی کلام علی بن ابی طالب کا معجزہ ہے۔ ابن حدید کہتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت معتبر اور بہت ہی مؤثر شخصیت کا نام ہے ابن ابی الحدید عند اہل سنت والجماعہ، بہت ہی عظیم شخصیت۔ کہتے ہیں کہ معجزات میں ڈوبے ہوئے کلام ہے۔ کس کے کلام؟ علی بن ابی طالب کے۔ اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب خیبر میں آواز گونجی تھی، حکم دیا تھا نبی کو، علی کو پکارو، نادی علی مظہر العجائب، اس علی کو پکارو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں جناب ابن ابی الحدید کے علی کا کلام جب میں نے پڑھا تو اس میں بہت سارے ابواب اور چیپٹر ایسے جو مجذوبی ہوئے۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں، لاشتمالها علی الاخبار الغیبیہ، فرماتے ہیں مولا علی نے غیب پر گفتگو کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ کوالٹی اور یہ شرف اور یہ علم اور یہ خبرہ اور یہ تعزیز علی بن ابی طالب کو خدا نے خاص عطا کی۔ کہتے ہیں غیب پر گفتگو کیا ہے۔ وخروجها عن وسع الطبیعت البشریہ، کیا جملہ آخر میں کہتے ہیں، وخروجها یعنی خروج کلام علی بن ابی طالب حاکم مولا متقیان کے کلام کی طرف۔ کہتے ہیں مولا متقیان کا جو کلام ہے نا وہ بشر کی وسعت سے بالا ہے، یعنی وسعت بشر سے بالا ہے، ما فوق البشر ہے، یعنی بشر کی فکر اور بشر کی تفکیر اور بشر کی تخیل اور بشر کی طیور تخیل اور بشر کی فکریں اور بشر کی عقلیں مولا کے کلام تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ ابن ابی الحدید ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اہم جملہ اور میں عرض کر دوں، بہت امپورٹنٹ بات ناظرین اب تک میں پہنچا رہا ہوں ابن ابی الحدید کی۔ کہتے اقسم بمن تقسم الامم کلھا، کیا جملہ استعمال کیا، کہتے میں قسم کھا رہا ہوں۔ دیکھیے قسم ابن ابی الحدید اس لیے کھا رہے ہیں کہ موسوی صاحب دنیا بشریت اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے، قسم کھا کر متوجہ کر رہے ہیں۔ کیا؟ لقد قرأت هذه الخطبة، ظاہر گفتگو عربی میں ہے، لقد قرأت هذه الخطبة منذ 50 سنة، کہتے ہیں کہ 50 سال سے میں اس خطبے کو پڑھ رہا ہوں، وإلى الآن أكثر من 1000 مرة، اور اب تک میں نے 1000 مرتبہ 1000 ٹائم 1000 مرتبہ میں نے مولا کے کلام کو پڑھا۔ اب جو تجربہ بیان کر رہے ہیں وہ عالم بشریت استفادہ کرے۔ کہتے ہیں ما قرأتها قط الا واحدثت عندي روعة وخوفا وعزة، جب بھی میں نے
مولا کے اس کلام کو، بیان کو، خطبات کو پڑھا ہے تو میں ہل گیا، خوف طاری ہو گیا میرے اندر، خوف طاری ہو گیا میرے اندر، میں ہل گیا مولا کے کلام کو پڑھ کے۔ وآثرت فی قلبی وجیبا وفی اعضائی رعدتا، اور میری کیفیت سی ہونے لگی، لرزہ طاری ہونے لگا، اور میرے اعضاء و جوارے کانپنے لگے، یعنی کانپنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب خالق کا کلام کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کانپتا ہے، لیکن یہاں یہ مولا علی کے کلام کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں کانپنے لگا۔ وَلَا تَعَمَّلْتُهَا إِلَّا وَذَكَرْتُ الْمَوْتَ، اور جب میں نے کلام کو پڑھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ موت میرے سامنے ہے۔ من اہلی و اقاربی، اور میں مجسم موت کو دیکھ رہا تھا، اپنے اقارب اور اپنے اہل، اپنے رشتہ دار کے اندر، ارباب ودی، وخیلت فی نفسی، یہ احساس پیدا ہوا اور یہ میرے خیالات میرے ذہن کے دریچے میں آ گئے، اور مجھے اس مقام تک میرے خیالات اور احساسات لے کر ہے کہاں تک، انی انا ذالک الشخص الذی وصف علیہ السلام حالہ، میں وہی شخص ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے علی مجھ سے کلام کر رہے ہیں اور مخاطب میں ہوں، یعنی وہ سبحان فیلنگ اللہ، پیدا ہوئی علی کے کلام کو پڑھ کر، علی مخاطب ہیں اور میں مخاطب ہوں، ایسا مجھے محسوس ہو سبحان رہا اللہ، تھا، لگ رہا تھا کہ لباس جسمانی میں آ گئی اور جسمانی شکل کو اختیار کر کے موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ اپنے اعضاء اللہ و اکبر، جوارے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے اعضاء و جوارے کانپنے لگے علی کے کلام کے سامنے۔ تو میں زبدتاً ثمرتاً نبذتاً یہ ناظرین سے کہوں گا کہ اتنے بڑے مصنف اور مؤلف اور ادیب اور شاعر نے دنیائے بشریت کو اپنے تجربے سے بیدار کیا۔ اب امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ علی بن ابی طالب کے کلام کو پوری دنیا کے سامنے نشر بھی کریں اور اس کلام سے استفادہ بھی کریں۔ استفادہ جی بھی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ اچھا، توحید کے متعلق جو ہلا دینے والا بیان ہے ابن ابی حدید کا، اس کو قبلہ ذرا سا بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً خدا کی قسم ایک ایک سونے کے قلم اور سیاہی سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جہاں پر تمام عظمتیں جسے سلام کرتی ہیں، یعنی عظمتیں جن الفاظ کو سلام کرتی ہیں وہ الفاظ علی بن ابی طالب کی ہیں، یعنی عظمتیں خود الفاظ کو سلام کرنے آگے بڑھتی ہیں۔ مولائے متقیان کا یہ جملہ ابن ابی الحدید نے دنیا کو ہلا دیا ہے، خدا کی قسم دنیا کو ہلا دیا اس کلام سے۔ کہتے ہیں وَعِلَم، جان لو، کیا؟ ابن حدید کہتے ہیں امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہیں، امت مسلمہ کو مخاطب کر کے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کیا؟ ان التوحید والعدل والمباحث الشریفۃ الالہیۃ ما عرفت الا من کلام هذا الرجل، خدا کی قسم ہلا دیا بشریت سبحان کو۔ اللہ، کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک، غور کیجئے گا، بہت دقیق جملہ، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے، یہ مفسر نہج بلاغہ کا ہے، یہ شارح نہج بلاغہ ابن ابی الحدید کا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک فرماتے ہیں کہ توحید، عدل، مباحث شریف الہیہ یعنی الہیات پر گفتگو، عدل پر گفتگو، توحید پر گفتگو، الہیات پر گفتگو، ما عرفت، دنیا نے نہیں جانا، نہیں پہچانا، دنیا کو علم نہیں ہوا کس بات کا؟ توحید کا، سبحان اللہ، عدل کا، الہیات کا، الا من کلام هذا الرجل، مگر جب اس رجل یاد آ گیا آپ کو، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، صحیح اللہ، میں کل علم رجل کو دوں گا۔ تو فرماتے ہیں صحیح، کہ دنیا نے توحید کو، عدل کو، الہیات کو، مباحث الہیات کو نہیں مگر اس عظیم رجل کے کلام سے، یعنی دنیا نے عدل سبحان کو، اللہ، الہیات کے مباحث کو اور توحید کو اگر سمجھا ہے تو علی بن ابی طالب کے کلام سے سلام و صلیب پر، جس نے مفہوم توحید کو سمجھا دیا، جس نے مفہوم عدل کو سمجھا دیا، جس نے مفہوم الہیات کو، مباحث الہیات کو سمجھا دیا۔ خدا کی قسم کیوں نہ دنیا کے ادبا سلام کریں، اور پھر اگر نبی
علی ابن ابی طالب کو سلام کریں تو ان کی عظمت یہی ہے کہ جو میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور آگے جو جملہ آپ دیکھیے گا خدا کی قسم ہلا دیا، وہ کہتے ہیں وَأَنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ، علی کے علاوہ کسی اور کا کلام، یہ جملہ ابن حدید کا بالکل متن لفظ بلفظ میں نقل کر رہا ہوں، عربی کا متن ہے، اردو میں اس لیے نہ ہوں تاکہ کوئی نہ کہ اپنی طرف سے کرے، نہیں، بالکل لفظ بلفظ جا کے آپ چیک کر لیں، میں لائیو بول رہا ہوں اہل بیت چینل پر، اور جو حضرات سن رہے ہیں دیگر ملل اور مذاہب کے، وہ اس متن کو چیک کریں، بالکل چیک کریں۔ وَأَنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ، اور کسی اور کا کلام، من اکابر الصحابت، جتنے بڑے چاہے صحابی ہوں، کیا جملہ کہتے ہیں اہل سنت ہیں، کہتے ہیں جتنے بڑے چاہے صحابی ہوں، لم یتضمن شیئا من ذالک اصلا، کسی کے اندر یہ پایا ہی آتا کہ وہ توحید پر گفتگو کرے، عدل پر گفتگو کرے، الہیات کے یا علی، مباحث کو دنیا کے سامنے پیش کرے، یہ خود کہہ رہے ہیں اہل سنت کے اتنے بڑے عالم کہتے ہیں کسی کے اندر اصلاً یہ علم، یہ فکر پائی ہی نہیں جاتی، یہ علم ہے ہی نہیں، اور خود انہوں نے ذکر کر دیا، کہتے ہیں من اکابر الصحابہ، اس کے بعد کہتے ہیں ہل گئی دنیا، امت مسلمہ ہل گئی اس کلام کے بعد، اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا كَانُوا يَتَصَوَّرُونَهُ، ارے ان کے تو تصورات میں بھی چیزیں نہیں تھیں، کیا جملہ کہہ دیا، کہتے ہیں اکابر صحابہ کے تصورات میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی، کیا؟ توحید، عدل، الہیات کے مباحث ان کے تصورات میں نہیں، ظاہر تصورات میں کیسے ہوں گے جو خود مسلمان، اگر کوئی شخص خود مسلمان نہیں ہے اور مسلمان ہوتا ہے، دار اسلام میں آ کر اسلام کو قبول کرتا ہے، تو ابھی وہ چیپٹر، توحید کے چیپٹر کو، عدل کے چیپٹر کو، الہیات کے چیپٹر کو خود پڑھے آ کر علی کے پاس، خود پڑھے آ کر نبی کے پاس، اسے کیا پتا ہوگا؟ کہتے ہیں ان کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے تو یہ ہوتا کہ آپ کمنٹس کر رہے ہیں صحابہ کے اوپر، ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ کے اندر اس کا تصور ہی نہیں تھا، لم یتصورونہ، وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے، خیالات میں بھی ان کی یہ چیزیں نہیں تھی۔ اس کے بعد آگے دلیل دیتے ہیں عربی میں، وَلَوْ تَصَوَّرُوهُ لَذَكَرُوهُ، اگر ان کے دیباچے تخیل میں اور ان کی فکروں میں اگر توحید، عدل، مباحث الہیات ہوتے تو ضرور ذکر کرتے، لذکروا، ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں اور علی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ عِنْدِي أَعْظَمْ فَضَائِلِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، علی کی یہ فضیلت میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں علی کی یہ فضیلت میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت، کیا؟ کہتے ہیں جو توحید کے مفہوم کو جو سمجھا دے، جو مفہوم عدل کو، جو الہیات پر گفتگو کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زمینی مخلوق تو الہیات پر گفتگو نہیں کر سکتے، مٹی کی بالکل پیداوار یا مٹی سے بنے ہوئے انسان تو نورانی پروردگار کی ذات یا نور خدا کے متعلق یا الہیات کے مباحث اور اس کے چیپٹرز پر گفتگو نہیں کر سکتے، عدل اور توحید پر کمنٹس نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک کہ ایک تھنکر ہے، اس نے بہت بڑی بات کہی، عیسائی ہے، اس نے کہا کہ جب علی بن ابی طالب کے چیپٹر کو میں نے کھولا اور پہلا چیپٹر جو میں نے توحید کا پڑھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ واقعاً مفہوم توحید کو اگر کسی شخص نے سمجھایا ہے تو وہ ذات علی۔ اور ایک جملہ اور بین القوسین کہہ دوں کہ دنیا میں یہ بات بہت ہی تحدی سے کہہ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اور چیلنج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرا نہیں، علی بن ابی طالب کا، علی بن ابی طالب کے علاوہ پوری دنیا میں اگر مفہوم توحید کو کسی نے سمجھایا ہو تو خدا کی قسم خط سلام ہو علی پر کہ جس نے دنیا بشریت کے سامنے مفہوم توحید کو اجاگر کر دیا، سلام ہو اس امام کائنات پر جو تیغ مرد مقبول، امام المتقین، خلیفہ دنیا و دین، معرفت کا جام، گلشن محمد کا باغبان، ہر ولی علی کا غلام، علی کے ہاتھوں میں ولایت کے نظام، علی باب، علی مملکت علم ہے، علی شہزادہ علم ہے، علی رئیس علم ہے، تو علی کے در سے لوگوں کو علم لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تو ابن ابی الحدید نے دنیا بشریت کو ہلا دیا یہ کہہ کر کہ علی کی عظمت، علی کی فضلت میرے نزدیک بہت بڑی ہے، کیونکہ انہوں نے توحید کو، عدل کو اور مباحث الہیات کو دنیا کے سامنے پیش کیا اچھا، جو اور اس دیگر نہ پر کر سکے۔
अच्छा, ये क्यों इसके ऊपर हजाराहा मेंबर हैं उम्मत के पास, हजारों मेंबर हैं, चप्पे चप्पे पर मसाजिद हैं, जुमे हो रहे हैं, मेंबर हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत का इनकार भी कोई नहीं करता, तो क्यों सिर्फ मिल्लत तशय्यो के ही क्यों, इसके अलावा कोई नहजुल बलागा का दौरा क्यों नहीं करता? जब बुखारी का दौरा हो सकता है और मुस्लिम का दौरा हो सकता है, इसका ख़त्म हो सकता है, तो नहजुल बलागा का भी दौरा हो सकता है, इसका ख़त्म हो सकता है। मौला अमीरुल मोमिनीन को पहला नहीं तो चौथा, तो फिर भी आप मानते ही हैं, तो अमीरुल मोमिनीन के कलाम पे मैंने कभी सुना नहीं, कहीं किसी मस्जिद में कहीं पर बुखारी के ख़त्म की तरह नहजुल बलागा पे गुफ्तगू हो रही है, उसकी क्या वजह है? जज़ाकुमुल्लाह। असल में शुरू से मुल्लाओं ने अली इब्न अबी तालिब के इस कलाम को, जो नहज बलागा की शक्ल में मौजूद है, मंसूब कर दिया शिया किताब। जैसे नबी की बेटी पर हमला हुआ, जुल्म हुआ, तो ये कहा कि ये शियों का मसला, मसला वहाँ शियों का नहीं था, वो नबी की बेटी का मसला है। बाग़ फ़दक का मसला हो, दरबार में जाने का मसला हो, घर जलाने का मसला हो, या जो भी मसाइल थे या जो भी जुल्म हुआ, वो शिया की बेटी का मसला नहीं था, मसला नबी की बेटी का था। यहाँ पर भी जो किताब है या जो कलाम है, जो बयान है, वो किसी शिया का नहीं है, ये कलाम इमाम कायनात, कलाम मौलाए कायनात, कलाम अमीर कायनात है। तो यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं है, मगर शुरू से अफकार बशर में, मिजाज बशर में, दिमाग बशर में, उकूल बशर में इतना मुल्लाओं ने डाल दिया कि नहज बलागा की तरफ हमारे दीगर मज़हब और मिलल, खुसूसी तौर पर मैं मुसलमान भाइयों की बात करता हूँ, मुसलमान अफराद की बात करता हूँ, अहले सुन्नत भाइयों की बात करता हूँ, वो नहज बलागा की तरफ मुड़ के देखते ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके दिमाग में डाल दिया कि शियों की किताब है। भैया ये शियों की किताब नहीं है, ये शियों की किताब नहीं है, ये अली इब्न अबी तालिब की किताब है। तो मसला ये और हो गया, उसकी वजह से लोग जो है लाइब्रेरियों में किताब तो रखते हैं, मगर अगर नहज बलागा पे गुफ्तगू करेंगे, अच्छा कुछ हमारे अच्छे और बेहतर अहले सुन्नत के उलमा हैं जिनको अल्लाह सलामत रखे, जब वो गुफ्तगू करते हैं या अहले बैत के कहीं फ़दाइल पढ़ देते हैं, थोड़ा सा फ़दाइल है, तो उनसे सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं कि आप शिया तो नहीं हो गए, आप अहले सुन्नत पे बाकी हैं कि नहीं बाकी हैं। तो एक मसला ये भी है मुस्वी साहब, क्योंकि जी, एक दौर शुरू से चला रहा है कि फ़दाइल अहले बैत से दूरी, असहाब का तज़किरा ज़्यादा करना, अहले बैत को छोड़ देना, उनका जिक्र ना करना, उनके फ़दाइल को बयान ना करना। और शायद उसकी एक वजह ये भी रही है कि 70 साल तक हज़ारों मेंबरों से, हज़ारों मनाबिर, मुल्क शाम शामात में मुतकल्लिमीन, खुतबा, नाकिलीन और बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो हाकिम शाम की वजह से अली के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, किताबें लिखी जा रही थी, राइटर तैयार थे, मौरख़ तैयार थे, मौलिफ़ तैयार थे, हुकूमत ने पूरी दौलत को सर्व किया था अली के ख़िलाफ़। तो जहाँ पर एक पूरी हुकूमत काम कर रही थी अली के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका असर तो दिखा लोगों में, और काफ़ी लोगों ने दूरी भी अख्तियार कर अच्छा ली खाली मौला नहजुल अली इब्न अबी तालिब से, और उससे परेशानी में मुब्तला है। अच्छा खाली नहजुल बलागा नहीं, उख्तुल कुरान, ज़बूर आले मोहम्मद, इंजील आले मोहम्मद, सहीफ़त सज्जादिया, जो कि दुआओं की किताब है, और दुआओं के सलीक़े से किस तरह से तौहीद, नबूवत और रिसालत, इमामत इमाम ने समझाई, उस तरफ उसकी भी पहचान नहीं रखते। अगर हम देखते हैं कभी मुफ्ती अब मिस्र मैं को दे दी जाती है, वो पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि काश, मतलब ये मुझे मिल गई, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता कि मैं इससे वाकिफ़ ही ना होता, दुनिया से गुज़र जाता है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उख्तुल कुरान को पढ़ा। कुरान के बाद सबसे जामिद किताब, तो खाली नहजुल बलागा ही नहीं, सहीफ़ सज्जादिया की तरफ भी उम्मत की तवज्जो मबज़ूल नहीं होने दी जाती। यकीनन देखें, मैंने अर्ज़ किया कि शऊर जब बेदार हो और इसका ज़रा सा जहालत का चश्मा उतर जाए और बेदार होकर इस बात की तरफ उम्मत मुस्लिमा मुतवज्जे हो जाए कि हम कलाम अली इब्न अबी तालिब की तरफ मुतवज्जे हों, हम कलाम अहले बैत की तरफ मुतवज्जे हों, हदीसें पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, आयतें पढ़ते हैं, झूम झूम कर नारे लगाते हैं, मगर जब अहले बैत के फ़ज़ाइल या कलाम या बयान का मसला आता है तो इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और इसकी बुनियादी वजह एक और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, हमारे भाइयों का कसूर नहीं है। देखें, जो मासबक मुअल्लिफ़ीन गुज़रे हैं, जो मुसन्निफ़ीन गुज़रे हैं, उन्होंने भी अदल से काम नहीं लिया। अब मैं आपको मिसाल दूँ,
ابو ہریرہ سے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں نقل کر دیں بخاری میں، اور فضائل اہل بیت کے لیے صرف 3 حدیثیں. آپ سوچیں 3 حدیثیں. اب آپ تصور کریں کہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے وقت بخاری صاحب کو بخار آ گیا تھا، صاحب بخاری کو بخار آ گیا تھا، یعنی اہل بیت کی فضیلت لکھنے میں ان کا قلم ہی نہیں چل سکا، اور روایت صرف 3. اور ابو ہریرہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے کوڑے لگوائے تھے، مارا تھا، کوٹا تھا. پڑھیے جا کر اہل سنت کی کتابوں کو کہ جب ان کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد چونکہ ان کو کسی منطقے کا گورنر بنا رکھا تھا خلیفہ دوم نے، اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں ذخائر کے ساتھ، اموال کے ساتھ، اونٹوں پر لدا ہوا مال تھا، تو باقاعدہ خلیفہ دوم نے ان کو خوب اتنا خود مارا ہے کہ ان کی چمڑی بالکل نکال دیا ہے، اتنا مارا. اس کے بعد کہا یہ تم نے اموال مسلمین کو لوٹ لیا، تم نے اموال اسلام کو لوٹ لیا، تم لٹیرے ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو. یہ خطاب تھا خلیفہ دوم کا، اور خود سزا دی، خود مارا ہے. یہ ہیں ابو ہریرہ، اور ان سے اتنی روایتیں نقل کر رہے ہیں بخاری صاحب. اب آپ خود غور کریں کہ کون سا رنگ چڑھا ہوا تھا صاحب بخاری کو پر، کس فکر میں تھے. یعنی ابو ہریرہ سے اتنی روایتیں، مولا کائنات سے روایت نہیں ہے، امام جعفر صادق سے روایت نہیں ہے، امام حسن سے روایت نہیں ہے، اہل بیت اطہار سے روایت نہیں ہے، امام زین العابدین سے روایت نہیں ہے. خدا کی قسم ظلم ہے یہ. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم تو سیدنا علی کو مانتے ہیں، ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں. ابھی کون سے سیدنا علی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے سیدنا حسین کی بات کر رہے ہیں آپ روایت لے رہے ہیں بخاری سے، جس کو کوٹا ہے، جس کو مارا ہے، جس کو خود اپنے کوڑوں سے خود مارا ہے خلیفہ دوم نے، اس سے آپ روایتیں لے رہے ہیں. اہل بیت کو چھوڑ کر آپ روایت دوسروں سے لے رہے ہیں، کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، جس کے لیے یہ میں دکھا سکتا ہوں کہ باقاعدہ مکتوب ہے، موجود ہے، مذکور ہے کہ فردی روایتیں گڑھی ہیں ابو ہریرہ نے. یہ خود اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے اس بات کو، اور اس کو آپ نے بخاری میں جگہ دے دیا. اور معتبر شخصیات جو من جانب اللہ اہل بیت اطہار ہیں، ان سے آپ روایت نہیں لیتے ہیں. اب جب روایت نہیں لیں گے، بخاری خالی اہل بیت کے فضائل سے، روایات سے، کلام سے، بیان سے، تب جب ہمارے بچے یا ہمارے اہل سنت کے جوان بخاری پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں اہل بیت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے بیچارے وہ؟ اہل سنت بھائیوں کا قصور نہیں ہے، مؤلفین نے بہت صحیح بڑا ظلم کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحیح. بہت اچھا، ظلم کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ. مصر کے مشہور مفتی علامہ الشیخ محمد کا نہج البلاغہ کے متعلق جو بیان ہے اس کو قبلہ پیش فرما دیں. جزاکم اللہ. یہ 1323 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ مصر کے مشہور مفتی جناب علامہ شیخ محمد 1323 ہجری اپنی شرح نہج بلاغہ کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں. غور کیجیے گا. کہتے ہیں، یہ بھی میں متن نقل کر رہا ہوں، وَأَحْيَانًا كُنْتُ أَشْهَدُ أَنَّ عَقْلًا نُورَانِيًّا لَا يَشْبَهُ خَلْقًا جَسَدَانِيًّا. کہتے ہیں کہ میں یہ مشاہدہ کر رہا ہوں، میں نے یہ بعض اوقات مشاہدہ کیا، کیا کہ ایک نورانی عقل، یعنی مولا علی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نورانی عقل جو جسمانی مخلوق سے کسی حیثیت سے مشابہ نہیں ہے. کیا جملہ استعمال، لا یشبہ خلقا جسدانیا، یعنی مخلوق کائنات سے بالکل مشابہ نہیں ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں، مصر کے مفتی کہہ رہے ہیں کہ بشر سے یہ مشابہ نہیں ہے. بارگاہ خداوندی سے الگ اس کا جملہ کہتے ہیں، فصل عن الموکب الالہی واتصل بالروح الانسانی. کیا جملہ، یعنی فصل عن موکب الالہی، بارگاہ خداوندی سے الگ ہوئی، یعنی یہ عقل اور انسانی روح سے متصل ہو کر. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں فخلاہ عن غاشیات الطبیعت وسما به الى ملکوت العالی ونما به الى مشهد النور الاجلی وسکن به الى عمار جانب التقدیس. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ انسانی روح سے متصل ہو کر اسے طبیعت کے پردوں اور مادیت کے حجابوں سے دور رکھا خالق نے. غور کیجیے آپ، کیا جملہ ہے. حجابوں سے اسے نکال کر عالم ملکوت تک پہنچایا.
اور تجلیات ربانی کے مرکز تک بلند کر دیا اور لے جا کر عالم قدسی کا ساکن بنا دیا۔ یعنی کیا جملہ ہے خدا کی قسم اس نور کے لیے جو انہوں نے بہت عظیم جملہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصر کے مشہور مفتی جناب علامہ شیخ محمد نے پوری دنیا بشریت کو علی کی عظمت کے بارے میں سمجھا دیا کہ یہ ان کا تشابہ، یہ ان سے بشر کا ملنا یا یہ بشر جیسے نہیں ہے، ان کی عقل نورانی ہے، یہ عالم نور سے آئے ہیں اور عالم نور میں ان کا قیام ہے۔ کیا جملہ کہا انہوں نے، الی مشہد نور الاجلام، یعنی بہت عظیم جملہ، وسکن بہی الی اعمار جانب تقدیس، اور اس مقام عظیم پر پروردگار نے ان کو رکھا ہے۔ تو کہاں اہل بیت اطہار اور کہاں زمین کی مخلوق، مٹی کی مخلوق، گنہگار مخلوق، خاطی مخلوق، عصیان اور معصیت میں جھوٹی مخلوق، ڈوبی مخلوق، خطا کار مخلوق، بھولنے والی مخلوق، نسیان و جہالت اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی مخلوق، اس کا تقابل آپ کہاں امیر کائنات، کہاں مولائے کائنات، کہاں نور کائنات، کہاں ہادی کائنات، کہاں امام بشر۔ خدا کی قسم اتنے بڑے بڑے مفکر اہل بیت کے حوالے سے دنیا کو بیدار کرتے ہیں، مگر پھر بھی امت مسلمہ اگر بیدار نہیں ہو رہی ہے تو اسے وقت ہے کہ بیدار ہو جائے اور علی کی طرف آئے، صدائے علی کی طرف آئے، کلام علی کی طرف آئے، بیان علی کی طرف آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شخصیات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اگر ملت تشیع سے دیکھا جائے، مکتب تشیع سے، تو میں چاہوں گا کہ دو بڑی شخصیات بانی انقلاب آیت اللہ سید روح اللہ موسوی امام الخمینی کے نظریات جو نہج البلاغہ کے لیے آپ نے مکتوب فرمائے، اس کو بیان فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں نہج بلاغہ کے حوالے سے ایک بہت عظیم بیان دیا تھا آیت اللہ خمینی نے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شفا بخش معجون اور فردی و اجتماعی دردوں کی دوا ہے۔ نہج بلاغہ ایک شفا بخش معجون، شفا چاہیے تو نہج بلاغہ کی طرف آؤ، اور فردی و اجتماعی، شخصی اور اجتماعی دردوں کی دوا ہے۔ کیا نہج بلاغہ؟ یہ جناب آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ نہج بلاغہ حقیقت میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تعارف اور پہچان کی کتاب ہے۔ نہج بلاغہ ایک مجسم انسان کامل ہے۔ نہج بلاغہ اسلام کی بے نظیر میراث ہے، جسے زندہ رکھنا فقط شیعہ نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ نہج بلاغہ سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہج بلاغہ سے علی بن ابی طالب کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، نہج بلاغہ سے علی کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ گویا آپ آج صدا دے رہے ہیں، گویا آج علی صدا دے رہے ہیں۔ صدا کیا ہے مولا کی؟ این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو۔ نہج بلاغہ جب آپ پڑھیں تو اس میں یہ کلمات ملتے ہیں، این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، این توفکون، اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے، تم کدھر جا رہے ہو امت مسلمہ، تم کدھر جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے، کدھر ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ والعالم قائمۃ، علم کی جمع عالم، والعالم قائمۃ، حالانکہ ہدایت کے پرچم بلند ہیں، والعالم قائمۃ، بلند ہیں پرچم، ہدایت کے پرچم بلند ہیں، دکھائی نہ دے ایک الگ بات ہے، پرچم ہدایت کے بلند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کل کوئی امت، ملل، ملت، مذہب کے افراد، شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں پرچم ہدایت دکھے، نہیں، پرچم ہدایت بلند ہے، مولا کی جملہ، علی کا جملہ، ناطق کائنات کا جملہ۔ والآیات واضحۃ، اور نشانیاں ظاہر و روشن ہیں۔ والآیات، آیت کی جمع آیات ہے، آیات واضحۃ، نشانیاں واضح، روشن اور بالکل ظاہر ہیں۔ والمنار منصوبۃ، اور حق کے مینار نصب ہیں، حق کے مینار نصب ہیں۔ یہ مولائے متقیان کا عظیم ترین نہج بلاغہ میں حضرت علی بن ابی طالب نے نجات کا حقیقی نسخہ بیان فرماتے ہوئے مولا کا یہ جملہ میں کوٹ کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔
مولا فرماتے عالم بشریت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاتقوا اللہ عباد اللہ، اے بندگان خدا۔ موسی صاحب کیا جملہ ہے، خدا کی قسم، دنیا بشریت کو اقتباس کرنا چاہیے، دنیا بشریت کو استنباط کرنا چاہیے، دنیا بشریت کو استنارہ کرنا چاہیے، دنیا بشریت کو لفظوں کی تشکیل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ عباد اللہ وفروا الی اللہ من اللہ، کیا جملہ، خدا کی قسم اسے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اتنا ادب میں ڈوبا ہوا جملہ۔ بھاگو اللہ سے، اللہ کی طرف، کیا مطلب؟ فروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، من اللہ، اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو، کیا مطلب؟ نہیں سمجھ سکتا اگر انسان ڈوبا نہ ہو عشق اہل بیت میں۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے بھاگ کر اس کی رحمت کی پناہ میں آ جاؤ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ اللہ، کے اللہ غضب سے بھاگ کر یا علی، اس کی رحمت کے پناہ میں آ جاؤ، یہ مولا کا جملہ۔ واہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم کسی بشر میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس انداز میں ایسی گفتگو کرے۔ اس کے بعد وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهْجَهُ لَكُمْ، اور اس راستے پر باقی رہو، ثابت قدم رکھو اس راستے پر جس راستے کو پروردگار نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے، چن رکھا ہے۔ وَقُومُوا بِمَا أَصَبَهُ بِكُمْ، اللہ اکبر، اور ان احکامات کو بجا لاؤ جن کا تمہیں حکم مل چکا ہے، یعنی جو واجبات ہیں ان کو انجام دو، جو محرمات ہیں ان کو چھوڑ دو۔ فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ آجِلًا، تو علی تمہاری ضمانت لے رہے ہیں تمہاری کامیابی کی، اگر ان کاموں کو انجام دو گے تو علی تمہاری کامیابی کی ضمانت لے رہے ہیں۔ اِن لَمْ تم نحوہ آجلاً، اگر تم دنیا میں کامیاب نہ ہو پائے، یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے تم اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھو، مگر آخرت میں علی تمہارا ساتھ دیں گے، علی تمہارے ضامن ہیں۔ بس خدا کے حکم پر چلو، اس کے راستے پر چلو، اللہ سے، اللہ کے غضب سے بھاگو اور اس کی رحمت کے پناہ گاہ میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات جس میں شیعہ و سنی دونوں ہی شامل ہیں، نہج البلاغہ کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے فرمایا۔ جب نہج البلاغہ کی طرف مراجعت کی، ان کو اس کلام کو پڑھا تو اس کے بعد کیا تاثرات تھے، اور امت کو کیا پیغام دیا، بلکہ عالم بشریت کو کیا پیغام دیا، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری۔ قبلہ بھی ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ موجود ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ٹائم بچا تو مزید اور شخصیات کو بھی شامل کریں گے۔ علامہ الشیخ کمال الدین شافعی کا بیان، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا بیان نہج البلاغہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ علامہ شیخ کمال الدین یہ قریشی شافعی ہیں، 652 میں ان کا انتقال ہوا، 652 ہجری۔ اپنی کتاب مطالب الصول میں فی مناقب آل رسول میں لکھتے ہیں کہ جو کہ لکھنؤ میں طبع ہو چکی ہے، علوم امیر المومنین کے بیان میں لکھتے ہیں کہ علم البلاغتی والفصاحتی، کیا جملہ میں متن پیش کر رہا ہوں، علم البلاغتی والفصاحتی وکان فیہا اماما، کہتے ہیں کہ مملکت فصاحت و بلاغت کے امام کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مملکت بلاغت کے رئیس کو علی کہتے ہیں۔ لا یشق غبارہ ومقدما لا تلحق آثارہ ومن وقف علی کلامہ المرقوم الموسوم بنہج البلاغتی صار الخبر عنده عن فصاحته عیانا والظن بعلو مقامہ فیہ ایقانا۔ یہ متن میں نے پیش کیا، اس کا میں اس کی شرح کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے امام کو، رئیس کو علی کہتے ہیں، یعنی دنیائے فصاحت، یا یوں کہہ دوں کہ فصاحت جس کے پیچھے چلے اسے علی کہتے ہیں، بلاغت جس کے پیچھے پیچھے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ شافعی صاحب کہہ رہے ہیں، کمال الدین شافعی کہتے ہیں کہ بلاغت جس کے پیچھے چلے اسے علی کہتے ہیں، فصاحت جس کے پیچھے چلے اسے علی کہتے ہیں، یعنی علی امام بلاغت ہیں، علی امام فصاحت ہیں۔ فصاحت پیچھے پیچھے علی کے چلتی ہے، بلاغت پیچھے پیچھے علی کے چلتی ہے۔ اس کے بعد جملہ جو عرض کیا انہوں نے، کہتے ہیں لا یشق غبارہ و مقدما لا تلحق، اس کے بعد جملہ کہتے ہیں کہ
جن کے گرد قدم تک بھی پہنچنا ناممکن ہے، یعنی فرد بشر کی تخیل اور تخیلات اور طیور تخیل کی رسائی، اور انسان اور بشر گرد قدم تک بھی پہنچنا ناممکن ہے، اور ایسے بیشتر اور عظیم الشان علی ہیں کہ جن کے نشان قدم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، کہتے علی کا مقابلہ کر رہے ہو؟ ارے جس کے نشان قدم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، خدا کی قسم بہت عظیم جملہ ہے۔ یعنی علی کا تقابل فلاں فلاں سے فلاں سے ایک الگ مسئلہ ہے، مت کرو، نشان قدم سے تقابل نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ گرد، وہ خاک جو علی کے قدموں کے نیچے پڑی ہے، علی نے قدم رکھا اور وہاں پر بچی ہوئی جو خاک ہے، اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں 652 میں، ان کا یہ جملہ ہے۔ کاش امت مسلمہ پڑھ لے، کاش امت مسلمہ مقابلے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور جو حضرت کے اس کلام پر مطلع ہو، نہج بلاغہ کے نام سے جو موجود ہے، اس کے لیے آپ کی فصاحت کی سماعی خبر مشاہدہ بن جاتی ہے، اور آپ کی بلند مرتبہ، آپ کی بلندی کا، یعنی مولا متقیان جو علی بن ابی طالب کا کلام ہے، اس کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا متقیان کی بلندی کا عالم کیا ہے۔ وہاں تک بھی بشر کی رسائی ممکن نہیں، یعنی دنیا بشر گرد قدم علی بن ابی طالب سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فصاحت و بلاغت کے امام کو علی کہتے ہیں۔ اب میں یہاں پر بین القوسین یہ جملہ کہوں گا کہ ادبا کو، عقلا کو، خطیب کو، ذاکرین کو، ناطقین کو، متکلمین کو اگر بہترین متکلم ہونا ہے تو وہ علی بن ابی طالب کے کلام کو پڑھیں۔ اور میں یہاں سے اہل بیت چینل سے اپنے یوتھ سے، جوانوں سے کہوں گا کہ آج صدائے علی یعنی نہج بلاغہ آپ کے کانوں میں علی بن ابی طالب کی آواز ٹکرا رہی ہے، لہٰذا علی بن ابی طالب کی کتاب نہج بلاغہ سے دوری اختیار مت کرو، زیادہ سے زیادہ علی بن ابی طالب کے کلام کو آپ کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر آپ خود خدا کی قسم ہل جائیں گے کہ علی نے اتنی عظیم گفتگو کی۔ غیب پر علی نے گفتگو کی، ماضی پر علی نے گفتگو کی، حال پر علی نے گفتگو کی، توحید پر علی نے، عدل پر علی نے، مباحث الہیات پر علی نے، یعنی علی نے کوئی چیپٹر ہی نہیں چھوڑا۔ حکومت چلانے کا سلیقہ اور طریقہ علی نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اور میرے جوان بیدار ہو جائیں اور علی کے اس کلام کو پڑھیں۔ جی ان کا ایک اور بیان ہے، اگر آپ کہیں تو میں پیش کر دوں۔ بسم اللہ۔ جی جی بسم اللہ۔ ایک جملہ اور لکھتے ہیں کہ دوسری جگہ انہوں نے لکھا کہ النوع الخامس فی الخطب والمواعظ ما نقلته الرواة والرواة الثقات عنه قد اشتمل كتاب نهج البلاغة المنسوب إليه على أنواع من خطبه ومواعظه الصادعة بأوامرها ونواهيها المطلعة أنوار الفصاحة والبلاغة مشرقة من ألفاظها ومعانيها الجامعة حکم عیون علم المعانی والبیان علی اختلاف اسالیبها، یعنی سمیٹ دیا اپنے لفظوں میں۔ یہ کہتے ہیں کہ خطب مواعظ کی شکل میں جس کو راویوں نے بیان کیا، ثقات نے حضرت سے ان کو نقل کیا، یعنی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہج بلاغہ ایک معتبر کتاب ہے، امت مسلمہ کو نہج بلاغہ سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ معتبر ثقات روات نے نقل کیا ہے۔ نہج بلاغہ کتاب جس کی نسبت حضرت علی کی طرف دی جاتی، وہ آپ کے مختلف قسم کے خطبوں اور موعظوں پر مشتمل ہے، جو اپنے اوامر و نواہی کو مکمل طور پر ظاہر کرتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے انوار کو اپنے الفاظ و معنی سے تابندہ شکل میں نمودار کرتے ہیں، اور فن و معنی بیان کے اصول اور اسرار کو اپنے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ عظیم ترین کتاب جس کا انتساب علی بن ابی طالب کی طرف ہے، یعنی وہ کلام کہ جو بشر کے کلام سے بالا ہے، اس کلام کی طرف امت مسلمہ کو بیدار ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ اور میں یہ جملہ کہتا ہوں، میرے استاد محترم آیت اللہ طباطبائی یہ جملہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ اگر علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دنیا سے فقر، پورٹی، غربت، جہالت، پرابلم، نفرت، تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے۔ بس باب علم کی طرف اگر امت مسلمہ آ جائے اور ذرا سا جہالت کا اور حسد کا آئینہ اتار دے،
ذرا سا انفتاح ذہنی پیدا کرے تو خدا کی قسم پوری دنیا سے مشکلات کا خاتمہ، ملک کی مشکل کشادی کر قبلہ سکتا ہے۔ کالر کو جی شامل بسم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، یہ ہے مدد۔ علیکم السلام والا علی مدد، بسم اللہ جی۔ ہلو جی جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی بھائی، مبارک ہو ہفتہ وعدت، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مولانا کو بہت بہت مبارک ہماری طرف سے۔ جزاک اللہ۔ دعا وعلیکم کریں السلام، ہمارے آپ کو لیے، بہت بہت مبارک۔ کرائے انشاءاللہ اس بابرکت اس پاک مہینے کے صدقے ہم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، الہی ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پہ چلائے۔ آمین۔ جزاک اللہ یا علی مدد۔ مولا علی مدد، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام۔ اللہ حافظ، اللہ۔ انشاءاللہ پروردگار کو جنت سوائے انہوں میں سے کیا تمام۔ جی قبلہ بسم اللہ کنٹینیو فرمائیے، ابھی ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 20 منٹ اور ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے استاذ محترم آیت اللہ طباطبائی نے ایک عظیم جملہ کہا کہ امت مسلمہ چونکہ آپسی ان مسائل میں پڑی ہوئی ہے، بلکہ ان کو ڈالا گیا ہے سنی شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ، یہاں سے ہٹ کر امت مسلمہ کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے، اور خصوصاً علی بن ابی طالب کی طرف آنا چاہیے۔ علی بن ابی طالب کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب کے لیے علی بن ابی طالب آئے تھے، کسی ملت کے لیے آئے تھے۔ علی تو مولائے کائنات ہیں، کائنات کے مولا ہیں، امام کائنات ہیں، کائنات کے امام ہیں۔ اہل بیت اطہار تو کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، اہل بیت اطہار تو پوری کائنات کے لیے آئے ہیں۔ تو پوری کائنات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کل ہم اہل بیت اطہار کو کیا منہ دکھائیں گے، مولائے متقیان کو کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مؤلفین اور کاتبین اور نقاد اور رائٹر۔ جی آپ لے لیں، کال لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام امتیاز ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں، امتیاز حسین۔ جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا پروگرام ماشاء اللہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تسلسل برقرار رہے، اور اہل بیت ٹی وی کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ اور سوال وہ الہی آمین، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے کام کرنے کی، اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے، الہی آمین۔ اور سوال یہ ہے سورہ صفات 23 میں وہ ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ٹھہراؤ کہ یہ کدھر، ان کو جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو ان کو ٹھہرایا جائے گا کہ ٹھہراؤ ان کو، ان سے ایک سوال پوچھنا ہے، ذرا اس کے بارے میں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ السلام۔ جی قبلہ اپنی بات مکمل وعلیکم کر لیں پھر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز کیا نام بتائے، امتیاز صاحب، پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور تمام متصلین کو سلامت رکھے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ قیامت کے دن کو روکا جائے گا، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، اسٹاپ دیم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس پر جب مفسرین نے تفسیر کیا اس آیت کی تو لکھا ان ولایت علی بن ابی طالب، یعنی نماز ان کے پاس، روزہ ان کے پاس، حج ان کے پاس، زکوٰۃ ان کے پاس، اخماس ان کے پاس، خدمت خلق ان کے پاس، عبادات ان کے پاس، بٹ جب وہ تیزی سے اپنے ساتھ ذخائر اعمال کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے خوشی خوشی، اس وقت ایک آواز گونجے گی فرشتے کی، وقفوہم وقفوہم، روکو ان کو، روکو روکو روکو، اسٹاپ دم اسٹاپ دم، روکو، انہم مسئولون۔ اچھا جو انہ لگتا ہے نا وہ ریب کو ختم کرتا ہے، شکوک و ابہام کو ختم کر کے مزید یقین پیدا کر، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان ولایت علی بن ابی طالب، ان تمام اعمال کے اوپر، ذخائر اعمال کے اوپر علی بن ابی طالب کی ولایت کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی۔ واٹ ڈز اٹ مین، مطلب کیا ہے علی کی ولایت؟ یعنی علی بن ابی طالب کے سپرد آپ نے اپنے آپ کو کیا کہ نہیں کیا؟ علی کی ولایت کے سائے میں آپ نے زندگی گزارا کہ نہیں گزارا؟ نبی نے جب میدان غدیر میں یہ کہا کہ من کنت مولا، جہاں پر یہ آیت آئی
کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس، تو اس وقت نبیوں کے سلطان و سردار کو اپنے قافلے کو روکنا پڑا، اور اس کے بعد جب نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب یہاں پر کچھ ملل اور مذاہب کے لوگ جو ہے ذرا سا دشمنی میں علی کے ذرا سا ایک الگ سا تجزیہ پیش کرتے ہیں یا تحلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں، مولا کے معنی دوست کے، یعنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نبیوں کے سردار کو روک کر یہ بتانے کے لیے کہ روکو اور یہ بتاؤ کہ جس کا میں دوست۔ تو میں یہ جملہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے والے لفظ پر غور کریں، من کنت مولا، تو من کنت مولا یعنی نبی نے پوری امت کائنات کے جملہ کا من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ تو امت مسلمہ نبی کو کیا سمجھ رہی تھی؟ دوست سمجھ رہی تھی، بھائی سمجھ رہی تھی، آقا سمجھ رہی تھی، مولا سمجھ رہی تھی۔ جس معنی میں نبی کو سمجھ رہی تھی وہ بتائے امت مسلمہ۔ اگر نبی کو نبی نہیں سمجھ رہے تھے، دوست سمجھ رہے تھے، تو آپ نبی کو دوست سمجھیے، ہم نبی کو تو نبی سمجھتے، نبی کو مولا سمجھتے، نبی کو آقا سمجھتے ہیں۔ تو من کنت مولا، جس کا میں مولا، یعنی جس نے مجھے اپنا مولا مانا ہے، جس نے اپنا مجھے آقا مانا ہے۔ اگر کوئی منافق تھا اس نے مولا نہیں مانا تو اس کی اپنی مجبوری۔ فہذا علی مولا، اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اس وقت یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو آج ہم نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا۔ اور اس کے بعد ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں، جب آپ قرآن کی دوسری آیت پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر انعمت سے مراد کون ہے؟ اور وہاں پر غدیر میں بات ہو رہی۔ تو وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ ولایت وہی ہے جس کا اعلان نبی نے غدیر میں کیا تھا کہ کون ولایت علی میں زندگی گزار رہا ہے اور کون علی کا مخالف ہے، کون صرف اعمال کے چکر میں ہے، صرف اعمال، جبکہ نبی کی حدیث ہے۔ میں یہ بات بہت ہی معتبر چینل سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ نبیوں کے سردار نے کہا اگر کسی انسان کو اللہ 9,000 سال کی عمر عطا کرے اور وہ 1000 حج بھی بجا لائے اور راہ خدا میں جبل یعنی کوہ احد کے برابر مال بھی خرچ کرے اور وہ مظلوم صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے، اگر اس کے قلب میں اہل بیت کی علی کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو 1000 حج، اعمال، عبادات اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اگر علی کی محبت، علی کی ولایت نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ضروری ہے وقفوہم انہم مسئولون، جو آیت ہے وہ یقیناً روکا جائے گا اس پر۔ میں صرف یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف پہلے تشیع کا یہ جملہ نہیں ہے یا تفسیر نہیں کہ اہل تشیع نے کہا کہ نہیں علی کی ولایت نہیں، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل سنت نے بھی لکھا کہ علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال ہے، جو آیت آئی ہے، یہ روز حشر کے لیے ہے اور بالکل فائنل ڈیسٹینیشن جب طے ہو رہا ہے کہ اب یہ گزر کے اور جنت میں جا رہے ہیں، وہاں پر روک لیا گیا، بھائی تم نے ولایت کا تو جواب دیا نہیں۔ اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا اور واضح فرما دیں، اس سے پہلے برزخ سے نکل کر آئے ہیں اور تمام چیزوں سے، اس میں تو یہ اٹھا کے جنت کی طرف جا کیوں رہے تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابھی کہ ہم نے ولایت پہ تو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو یہ مجمع جا کیوں رہا تھا؟ دیکھیے مجمع سارا بڑھے گا اور اس میں کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ولایت علی کے مقر ہوں گے، یعنی اقرار کرنے والے، اور کچھ منکر ہوں گے، تو روکا جائے گا سب کو، سوال سب سے ہوگا، اور جو افراد ولایت علی سے خارج ہوں گے اور علی بن ابی طالب کی ولایت سے باہر ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے روک لیے جائیں گے۔ دیکھیے مداخل ہیں اس پر، اگر آپ اس کے چیپٹر کو، اگر ہم باب کو کھولیں تو محشر میں بھی جنت میں جانے کے مداخل ہیں، ابواب ہیں، صرف ایک باب نہیں، ابواب ہیں، مداخل ہیں، صرف ایک مدخل نہیں بلکہ کئی مداخل ہیں۔ برزخ کی جو زندگی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جیسا عمل ہوگا اس کے حساب سے اس کو سزا یا جزا
برزخ میں اس کو دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ برزخ میں اگر ایک انسان جو ہے وہ گنہگار ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، برزخ میں اسے سزا ملے گی اس کے اعمال کے حساب سے. اور برزخ کا جو پیریڈ ہے، دنیا کے کسی فرد نے، کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ برزخ کا پیریڈ کتنا ہے، 100 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 500 سال، 1000 سال، کسی نے نہیں بتایا. برزخ کب سے شروع ہوتا ہے؟ من القبر الی المحشر، قبر سے اور محشر تک کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ چونکہ عربی کا لفظ ہے، اس کو کرٹن کہتے ہیں، کرٹن کے معنی میں ہے، یہ پردہ کے معنی میں ہے، یعنی بیچ میں جو ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ برزخ ختم ہوگا تو محشر آ جائے گا. اب محشر میں جب انسان جائے گا، محشر کا کیا مطلب ہے؟ محشر کہ جہاں پر حشر ہو لوگوں کا، اور جہاں پر لوگ محشور ہوں گے، تو اس لیے اس کو محشر کہتے ہیں، اور محشور ہوں گے یہاں پر لوگ. اب جب محشور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سوال و جواب ہوگا، جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، دائنے ہاتھ میں کتاب ہوگی. اور قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اپنے کتاب اعمال میں دیکھے گا، برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. اس دن ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، اعضاء و جوارح کلام کریں گے. ہاتھ سے اگر ظلم کیا تو ہاتھ گواہی دیں گے، پیر سے ظلم کیا تو پیر گواہی دیں گے، زباں بولے گی. یعنی انسان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. اس دن ایسا نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ کو روک لے کہ ہاتھ گواہی نہ دے، سارے گواہی دیں گے، اعضاء و جوارح. اس کے بعد ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سزا و جزا. اب یہاں تک معاملہ جب یہ افراد بڑھیں گے تو ان کو جو ہے آخری جو سیکورٹی جس کو کہہ لیا جائے گا، ہیڈ آف دی سیکورٹی جو ہے ان کو روک لے گا. یعنی جس کو کہہ لیا جائے کہ باب نہائی کہہ لیجئے، یعنی مدخل الاخیر کہہ لیجئے، یا جہاں سے بس اب جنت بالکل قریب ہے، اور للچائے ہوئے افراد بالکل جنت کی طرف توڑے تیزی سے للچائے ہوئے دوڑنے لگیں گے. آواز آئے گی، گونجے گا، اسٹاپ دیم، روک لو ان کو، وقفہم، روکو. اب ان کو فوراً جو ہے روک دیا جائے گا. اب یہ گھبرا جائیں گے، اعمال دکھائیں گے فرشتوں کو کہ میں نے یہ کیا، مگر فرشتہ مسکرا کے جواب دے گا ولایت کہاں ہے، علی کا عشق کہاں ہے، علی کی محبت کہاں، علی کی ولایت میں تم نے زندگی گزاری ہے، علی کو مولا مانا ہے، علی کی اقتداء کی ہے، علی کی بات مانی ہے، علی کے مطابق تم نے نہج بلاغہ ہی نہیں پڑھا، تم نے نہج بلاغہ کے کلام کو نہیں پڑھا، یہ کہہ کر دنیا میں کہ شیعہ 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 شیعہ، یہ شیعہ سنی کرتے رہے تم دنیا میں. بھئی شیعہ سنی کے مسئلے کو ختم کرو، اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نہ شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں، شیعہ سنی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسئلہ اہل بیت کا ہے. اہل بیت کے کلام کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ ظلم ہے کہ یونیورسل امام کی جس نے غیب پر گفتگو کی، جس نے عالم بشریت پر گفتگو کی، جس نے توحید پر گفتگو کی، جس نے کائنات پر گفتگو کی، جس نے بتایا کہ کل کیا ہوگا، جس نے یہ کہا کہ آسمان سے، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو میں جانتا ہوں، اتنا عظیم امام جس نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بار بار کہا، حتیٰ کہ جب زہر دیا گیا مولا کو اور سر پہ ضربت لگی اور زہر کاری اور ضرب کاری سے مولا متقیان آخری وقت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اس وقت بھی مولا نے کہا سلونی سلونی. تو کسی نے کہا، جراح اور طبیب نے کہا کہ مولا سر زخمی ہے آپ کا، اور آپ امت مسلمہ سے کہہ رہے سوال کرو سوال کرو. کہا ہاں، چونکہ میں باب علم ہوں اور جا رہا ہوں اس کائنات سے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی تشنگی رہ نہ جائے. تو مولا نے اتنا عظیم کلام اور بیان اور نہج بلاغہ جیسی عظیم کتاب چھوڑ دیا. تو اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ظلم نہ کرے علی پر، ظلم نہ کرے اہل بیت پر. صرف چلانے اور کہنے سے کہ ہم سیدنا علی کو مانتے اور سیدنا حسین کو، یہ کافی نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ کو اہل بیت کی مدافعت کرنی ہوگی، اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، علی کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. آپ کو یہ وعدے کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ علی کے ساتھ کھڑے ہیں یا علی کے مقابلے میں جو باطل پرست افراد باطل کے ساتھ. جی ورنہ سورہ صفات کی آیت موجود ہے، اس کا انجام موجود ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کو ایک رخ اختیار کرنا ہی پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے نبیوں کے سلطان اور پیغمبروں کے پیغمبر کا جملہ علی و مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. الحق مال علی والعلی مال حق، یہ تمام معتبر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. تو جب حق علی کے ساتھ ہے تو جو علی کے مقابلے میں آئے گا باطل ہے، وہ کوئی بھی ہو، اینی بڈی ہو، اینی ون ہو، کوئی بھی وہ باطل ہے. اور آپ باطل کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو اگر آپ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ اور علی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. کل نبی جب جنگ کر رہے تھے اور کوئی جا کے کہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، عمر ابن عبدود جو ہے وہ اپنے جان پہچان کا ہے، ذرا وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اس کی طرف چلے جائیں. یا خیبر کا مارکا ہو
تو آپ مرحب و انتر کی طرف چلے جائیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو موقف تو واضح کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کون آپ کا امام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہراً آپ بچنے کے لیے، ٹیررزم اور دہشت گردی سے بچنے کے لیے کہ آپ کے اوپر پوری دنیا جو ہے دہشت گردی چونکہ آپ کے اوپر عائد ہو رہی ہے اور لگ رہی ہے مہر، تو آپ اس سے بچنے کے لیے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں سیدنا حسین سیدنا حسین سیدنا حسین حسین علیہ السلام کے خیمے میں. نہیں، حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پریکٹیکل کھڑے ہو جاؤ، اہل بیت کے ساتھ پریکٹیکل کھڑے ہو جاؤ. دنیا کی امت مسلمہ سے میں کہتا ہوں تمام پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ علی مرکز علم کو کہتے ہیں، علی منبع علم کو کہتے ہیں. علی ابن ابی طالب کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. جب علی نے کتنے ایسے افراد کی مدد کیا، حتیٰ کہ خود خلیفہ دوم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ خود خلیفہ دوم کا جملہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. تو اب امت مسلمہ بیٹھے تنہائی میں اور سوچے کہ اہل بیت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، کیا اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا اہل بیت کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوئے ہیں. یہ آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا ہوگا. اب آپ کسی بات کو چھپا نہیں سکتے. آتی ہوئی نسلیں آپ سے پوچھیں گی، آتی ہوئی جنریشن آپ سے پوچھیں گی کہ اہل بیت کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. صحیح. قبلہ 8 منٹ اور ہیں اور ایک اور شخصیت کو شامل کرتے ہیں، اہل سنت کی بہت ہی معروف معتبر شخصیت علامہ ہیبت اللہ مدائنی. ان کا بھی بیان نہج البلاغہ کے حوالے سے مذکور ہے، مکتوب ہے، بیان فرما دیں. جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو. علامہ ابو حامد عبدالحمید ابن ہبت اللہ جو ہے وہ مدائن کے تھے اور 655 میں ان کا انتقال ہوا تھا. جنہوں نے اپنی کتاب کی ایک شرح لکھی، اس میں مولا متقیان علی بن ابی طالب کے فضائل میں فصاحت کے ذیل میں انہوں نے کچھ کلمات کو لکھا، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت دنیا کو ہلا دینے والا یہ بھی بیان. انہوں نے لکھا کہ اما الفصاحۃ فہو امام الفصاحہ. کہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی فصاحت ہے اس فصاحت کے امام کو علی کہتے ہیں. اللہ اب یہ شیعہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کوئی جملہ، اللہ یہ قلب عباس کا تو نہیں ہے، کسی شیعہ امام کا تو نہیں ہے. یہ علامہ ہبت اللہ جو کہتے ہیں ان کا جملہ ہے کہ اما الفصاحۃ، میں بالکل متن ایک ایک لفظ عربی کا نقل کر رہا ہوں، فہو امام الفصاح، یعنی دنیا میں جتنی بھی فصاحت ہے اس فصاحت کے امام کو علی کہتے ہیں. وَسَيِّدُ الْبُلَغَاءَ عَنْ كَلَامِهِ، اور دنیا میں جتنی بھی بلاغت پائی جاتی ہے اس کے رئیس کو، اس کے سردار کو علی کہتے ہیں. قیل دون کلام الخالق فوق کلام المخلوقین. اس کے بعد جملہ انہوں نے لکھا اور تائید کی تصدیق کی کہ واقعاً دون کلام الخالق، خالق کے کلام سے نیچے، فوق کلام المخلوق، اور مخلوق کے کلام سے بالا، اوپر. یہ کون کہہ رہا ہے جب یہ خود ہبت اللہ اعتراف کر رہے ہیں کہ مخلوق کے کلام کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں علی کا کلام ہے، جہاں علی کی سوچ ہے اس سوچ تک دنیا کے کسی فرد کی سوچ نہیں ہے، نہیں ہے سوچ. جیسا کہ مولا نے خود نہج بلاغہ میں کہا تھا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. ولا یرقى الی الطیر کا کیا مطلب؟ ولا یرقى الی الطیر کا کیا مطلب؟ طیور تخیل بشر کی رسائی ہم تک نہیں ہے. طیور تفکیر بشر، بشر کے طیور تخیل یا عقل بشر، فکر بشر کی رسائی ہم تک نہیں ہے. یا سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ بشر کی فکروں کے پرندوں کی پرواز ہم تک نہیں ہے. یعنی مخلوقات کی جو فکر ہے، فکر کے جو پرندے ہیں ان کی پرواز، اڑان ہم تک نہیں آ سکتی، ان کی سوچ ہی ہم تک نہیں پہنچ سکتی. ہم بہت بالا ہیں، ہماری سوچ بہت اوپر ہے. یعنی مخلوق کے کلام کی رسائی علی کے کلام تک نہیں ہے، اس لیے کہ علی مملکت نور کا شہزادہ ہے. میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا سمجھ لے علی مملکت نور کا شہزادہ ہے. اور دنیا مٹی سے بنائی گئی ہے، لوگ مٹی سے خلق ہوئے ہیں. ہم اور آپ پوری دنیا جو ہے بشر مٹی سے خلق ہوا. کہاں مٹی اور کہاں نور؟ تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.
تو اہل بیت اطہار مکمل نور ہے، بچہ بچہ نور ہے، ہر فرد نور ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمِنْهُ، یہ جملہ خدا کی قسم ہلا دیا انہوں نے، کہتے ہیں وَمِنْهُ تَعَلَّمَ النَّاسُ الْخِطَابَةَ وَالْكِتَابَةَ، کہتے ہیں پوری دنیا میں، کتنا جملہ عظیم ہے ان کا ہیبت اللہ کا، علامہ ابو حامد کا کتنا عظیم جملہ ہے، کہتے ہیں پوری دنیا میں لوگوں نے بولنا سیکھا ہے اور لکھنا سیکھا ہے علی بن ابی طالب سے۔ ہے نا یہ دقیق جملہ؟ پوری دنیا بشریت کے متکلمین نے علی کے کلام سے بولنا سیکھا ہے۔ خطابت کیا کہتے ہیں؟ یعنی تعلم الناس الخطابت، خطابت کیا مطلب؟ خطاب کرنا، بولنا، بیان دینا۔ کہتے ہیں پوری دنیا بشریت نے سلیقہ خطاب علی سے سیکھا، لکھنا اور بولنا علی سے سیکھا۔ اس شہزادے کو علی کہتے ہیں، اس امام کو امیر کائنات، مولائے کائنات، نور کائنات، ہادی کائنات، جلال کائنات، مولائے کائنات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، انتہائی مشکور ہیں ہم آپ کے، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ناظرین نہج البلاغہ کے عنوان سے صدائے امیر المومنین جو ہے اس کا موضوع تھا آج کا، اور نہج البلاغہ کا آج یہ پہلا پروگرام، تعارفی پروگرام، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جمعرات سے باقاعدگی کے ساتھ خطبات، اور خطبات کے بعد مکتوبات، اور اس کے بعد اقوال، اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان تمام چیزوں کو پروردگار نے زندگی دی تو ایک ایک کر کے اس کو جو ہے وہ آگے چلائیں گے، کیونکہ نہج البلاغہ کے اندر علم کے سمندر جو ہے وہ بنا ہے، علم کے سمندر اس کے اندر موجیں مار رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس وقت جو ہے وہ ایک کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بہت اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس کو بار بار، جس طرح سے بھی قبلہ نے بھی بار بار جو بعض شخصیات نے اس کی طرف توجہ دلائی، بڑی بڑی شخصیات نے اس کلام کو بار بار پڑھنے کی اور اس کو نوجوانوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے عالم انسانیت کے سامنے کہ مولا امیر المومنین کا کلام وہ کیا کلام ہے، اور اس کے اندر اس کی حکمتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات